नाज़रीन आदाब। नाज़रीन शख्सियत प्रोग्राम में आपका ये मेज़बान सलीम अमरोवी एक बार फिर आपके हुज़ूर हाज़िर है। नाज़रीन, आज की इस शख्सियत प्रोग्राम की अहम शख्सियत का नाम है तो शहीद सैयद इंतज़ाम हुसैन नक़वी। मैं ये बताता चलूँ सबसे पहले आज की शख्सियत के हवाले से कि सैयद इंतज़ाम हुसैन नक़वी सैयद हुसैन शरफुद्दीन शाह विलायत की औलाद में एक इल्मी, अदबी और एक मजहबी और एक बहुत बड़े खान वाले से ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद इनाम हुसैन, डॉक्टर सैयद इनाम हुसैन नक़वी, जो एक खुद एक शख्सियत जिनकी जानी पहचानी शख्सियत थी, वो मथुरा में पोस्टेड थे। तो 1945 में सैयद इंतज़ाम हुसैन नक़वी का जन्म होता है। उनका बर्थ पैलेस है मथुरा। तो उनकी विलादत मथुरा में हुई और उनकी जो तालीमी सिलसिला रहा वो अलीगढ़ और लखनऊ रहा। इंतज़ाम साहब की ख्वाहिश भी, उनकी ख़ुद की ख्वाहिश भी थी, उनके वालिद साहब की भी ख्वाहिश थी कि वो या तो बड़े होकर या तो कोई डॉक्टर बने या इंडियन फोर्स में जाएँ। ये ख्वाहिश मुझे जहाँ तक इल्म है वो वालिद मोहतरम की ख्वाहिश पर ही अपनी ख्वाहिश उन्होंने रखी हो या उनकी दिली ख्वाहिश खुद की हो, उसी राह पर वो चले और उन्होंने अपनी तरक्की के मनाज़िल जो तय करे हैं वो इस तरह से कि इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स में वो बहैसियत एक पायलट ऑफिसर जो उन्होंने ज्वाइन किया है वो 1963 में उन्होंने वो फोर्स ज्वाइन की है कि मादरे वतन तुझको हम सलाम करते हैं, अपनी जान अपना दिल तेरे नाम करते हैं। ये जज्बा उनके अंदर था कि मैं अपने वतन की मोहब्बत और वतन के लिए जीना, वतन के लिए मरना जिसे कहा जाता है, इस जज्बे के तहत उन्होंने इस फोर्स में ज्वाइन किया था और वो उस जज्बे के तहत अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जॉब भी करते रहे। और क्योंकि वो एक मजहबी और एक बहुत अच्छे इंसान की हैसियत से भी जाने जाते थे अपने पूरे कुनबे में, अपने दोस्तों में, तो अमरोहा क्योंकि दिल्ली से करीब था तो वो जब भी अगर गाज़ियाबाद में हिंडन में जब वो लास्ट टाइम जब उनका शहादत से कुछ साल कबल वो हिंडन में थे तो चाहे वो मुहर्रम हो या कोई और त्यौहार हो, वो अपने वतन भी जाते थे और अपने अजीज़ों में इस तरह से रहते थे कि आज तक उनके जो अजीज़ हैं जब उनका जिक्र उनके सामने होता है तो उनकी आंखें भर आती हैं। इस अंदाज से वो बच्चों से मिलना, बड़ों के साथ, किस खलूस के साथ मिलना, शहर में जहाँ भी जाते थे वो हर दिल अजीज़ शख्सियत थे। अपने वतन से मोहब्बत इस कदर थी उनके दिल में और ये तमन्ना थी कि इस वतन की हिफाजत में मैं किसी तरह से जितना भी काम आ सकता हूँ वो आऊँ और इस मादरे वतन में उन्हें अपनी आगोश में इस तरह से लिया कि अब कोई सोच भी नहीं सकता था। यानी 1984 में ये इत्तला अय्याम अज़ा का सिलसिला यानी मुहर्रम का महीना था और वो जैसा कि उनको आदत में शुमार था कि हर साल वो मुहर्रम करने अमरोहा जाते थे, वो अमरोहा चले गए थे। लेकिन उनको ऊपर से ये कहा जाए कि ये कहा गया कि उन्हें इस वक्त अपनी ड्यूटी पर जाना है, यानी बॉर्डर पर कुछ ऐसे हालात थे कि जो पड़ोसी ममालिक के कुछ भी उन्होंने जिनसे ऑपरेशन करने उन्हें पहुंचना था। तो उन्होंने इस ड्यूटी को जाहिर सी बात है बहुत अहम समझते भी थे, तो वो ये कहकर अपने अजीज़ों से अमरोहा से चले कि मैं 25 सितंबर है, मैं 27 सितंबर तक वापस आ जाऊँगा, 2 दिन का मुझे काम है और मैं सफ़र करता हूँ और बहरहाल वहाँ से चलते हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। बहरहाल स्क्वाड्रन लीडर की हैसियत से बड़ा मुकाम था, बड़ी जिम्मेदारी थी। आप बॉर्डर पे पहुँचे और बड़ी ईमानदारी के साथ आपने वो ऑपरेशन तय किया, कामयाबी मिली और बिल्कुल वो आखिरी लम्हे थे कि उन्हें अब उस कामयाबी पर वापस आना था। लेकिन अचानक किसी वफा से, किसी तरफ से एक ऐसा हमला होता है कि वो
عجیب دردناک خبر تمام ہندوستان کے جانے والوں تک پہنچتی ہے کہ وہ انتظام حسین صاحب اب ہمارے درمیان نہیں رہے. اس حملے میں وہ پلین کریش ہوتا ہے. کیا بتایا جائے اس وقت کا, میں اپنے الفاظ میرے پاس نہیں ہیں کہ میں ان لمحات کو آپ کے سامنے بتا سکوں, لیکن مختصر یہ میں نے بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں تک یہ پوری وضاحت کر دوں کہ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں گفتگو کریں گے وہ کتنی عظیم شخصیت تھی. انہوں نے اپنی مادر وطن کو آخری سلام کیا, اور ان کی حفاظت کرنے میں انہوں نے جتنے دن بھی یہ جاب کی ہے, اپنی سروس پیریڈ جو ہے وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے وہ طے کیا. اس کے بعد ان ماہ ازاں یعنی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ امام مظلوم کی شہادت کے ایام کے دن, کربلا والوں کی شہادت کے ایام کے دنوں میں ہی ان کی شہادت بھی ہوتی ہے, اور وہ ڈیڈ باڈی ان کی جب امروہہ آتی ہے تو علموں کے سائے میں, جلوس کے سائے میں, امام مظلوم کے تابوت اور علم کے سائے میں وہ ڈیڈ باڈی جب دادے شاہ ولایت صاحب کے درگاہ تک پہنچتی ہے, وہاں سے جلوس آگے جاتا ہے, لیکن پھر دوسرا جلوس انتظام حسین صاحب کے ساتھ ہوتا ہے, جو ایک بہت بڑی بٹالین ان کو سلامی دینے آئی تھی, وہ ان اپنے کاندھوں پر لیتے ہیں. جھنڈا ترنگا جھنڈے میں وہ ڈیڈ باڈی ان کی, مجھے آج بھی وہ, میں بہت چھوٹا تھا, کوئی منظر یاد ہے کہ پورا شہر دھلا ہوا تھا اور رو رہا تھا, پیٹ رہا تھا کہ ہمارا یہ امروہہ کا وہ سپوت, وہ جوان نہیں رہا جو اپنے امروہہ کی نمائندگی پوری ذمہ داری کے ساتھ ملک کی حفاظت میں ادا کر رہا تھا, انجام دے رہا تھا. اس کے بعد پوری فورس سلامی دیتی ہے اور دادا سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کے بالکل نزدیک ان کو دفنا کیا جاتا ہے. یہ باتیں میں نے اس لیے شروع میں بتائیں کہ ہمارے تمام دیکھنے والے ان کے بارے میں اتنا مختصر سے انداز میں سمجھ سکیں. آج ہم انتظام حسین صاحب کی شریک حیات, ان کی بیگم, ان کی وائف محترمہ نرگس نقوی صاحبہ کے حضور ہیں, ان سے ہم نے درخواست کی اور ان کے دولت قدے پر ہم اس وقت حاضر ہیں کہ ہم باجی کچھ آپ کا کچھ وقت لینا چاہتے ہیں, انتظام صاحب کے بارے میں کچھ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں نرگس نقوی صاحبہ آپ کے کہ آپ نے ہماری درخواست قبول کی اور ہمیں کچھ اپنا وقت دیا. انتظام حسین نقوی صاحب کے بارے میں نے مختصر سا یہ جو خاکہ اپنے یار دوستوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو بتایا ہے, وہ تو جو مجھے علم تھا وہ بتایا ہی ہے, لیکن کچھ باتیں میں آپ سے بھی چاہتا ہوں کہ وہ مختصر سے انداز میں تفصیل سے ذرا سا بتا دیجیے گا. سب سے پہلے یہ کہ میری نالج بھی یہ ہے کہ انتظام صاحب کی شہادت سے میرے خیال سے 13 سال قبل آپ کی شادی ہوئی, اور وہ 13 سال کا پیریڈ یقیناً آپ کے لیے جتنا قیمتی ہے وہ تو آپ خود ہی سمجھتی ہیں. آپ نے اس کے بعد ان کی شہادت کے بعد کہ زندہ دلی کے ساتھ اپنے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو نہال نقوی اور سبیہ نقوی, ان دونوں کی بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ خوبصورت انداز سے پرورش بھی کی. آپ نے سماج میں بھی رہ کر سماج کی سیوا بھی کی, اور آپ نے پوری طرح سے ایک شہید کی شریک حیات ہونے کا پوری طرح سے فرض ادا کیا ہے. ہم آپ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. تو کچھ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جب آپ کی زندگی میں انتظام صاحب آتے ہیں, یعنی آپ ان کی زندگی میں جب شریک ہوتی ہیں, تو آپ ان کو کیسا پاتی ہیں؟ ایک فوجی کے ساتھ, ایک پائلٹ کے ساتھ, ایک اسکواڈرن لیڈر کے ساتھ آپ زندگی گزارنے, آپ ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور آپ ان کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں, تو وہ لمحات تو آپ کے دل میں کیا خیالات تھے اور کیا آپ اس کا سوچنا تھا, ذرا سا مختصر سے بتا. میں شکریہ ادا کروں گی تمہارا کہ تم لوگوں نے ان کے بارے میں معلوم تو ہے, لیکن پھر سے ان کو یاد کیا اور اس نئی جنریشن کے لیے یہ اظہار کیا کہ دیش اور اپنا خاندان اور اپنا فیملی بہت, اور فیملی جب پہلے ہوتی ہے اس کی جو چھاپ ہے وہ آپ دیش کے اوپر دکھا سکتے ہیں. آپ کس خاندان سے بلانگ کرتے ہیں, کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں, اور کیا آپ کا کریکٹر ہے. جی, میں خوش نصیب ہوں کہ میں ان کی بیوی ہوں, ان کی وائف ہوں, اور یہ سب سے بڑی بات ہے شاشت کے دنوں میں ولی صاحب کی نگر کی, میں وہ بھی ہوتے ہیں, میں بھی, اور آپ بھی ہوتی ہیں.
یہ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ محرم مولا حسین کی اولاد ہیں، مولا علی کی اولاد ہیں، اور سب سے رسول خدا علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو ہمارے اوپر انسانیت کی بڑی ذمہ داری. جی 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 بالکل، سید ہونے کا پورا حق ادا کرنا کہ ہمارے خون میں ہے کہ ہم دوسروں کی بھی اپنی تو کرے ساتھ میں دوسروں کا بھی خیال رکھیں. تو شاید یہی جذبہ ہے جو انتظام کے اندر تھا. بچپن سے کچھ انہیریٹ کرتا ہے تو وہ انہیریٹ کیا. تو ان کو ایئر فورس میں جو تم نے کہا جوائن کیا، اور 1967 وہ ایئر فورس پائلٹ بنے. 67 میں 19 جوائن کیا 63 میں. اچھا 63 میں جوائن کیا اور ایئر فورس پائلٹ بنے ہیں 67. اچھا 67 4 جون کو وہ پائلٹ بنے. اچھا فلیش آفیسر. جی. اور ان کو ایئر فورس میں اس آئی ایچ نام انتظام حسین آئی ایچ تب وہ پائلٹ تھے. لیکن ان کی جو پہچان ہے آج کی ڈیٹ میں ابھی تک جی وہ کو جو لاس پہچان ہے اسکواڈرن لیڈر انتظام حسین. اسکواڈرن لیڈر انتظام حسین. لیکن ایئر فورس میں ان کو اسکواڈرن لیڈر آئی ایچ نام کیا. اچھا اچھا آئی ایچ. جی. میری شادی 70 میں ہوئی. جی. وہ 3 سال جو تھا ٹائم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میری خوش نصیبی ہے جی کہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا اس زمانے میں ہم لوگ کا جو ایک لائکنگ ہوتی تھی تو ان کی پسند تھی میرے لیے، مجھے وہ پسند تھے میں ان کو پسند کرتی تھی. لیکن یہ خوش نصیبی تھی کہ 70 میں میری ان سے شادی ہو گئی. اور آج تو مجھے تو تم نے پلان کیا نا، میں نے جی. آج 14 جون ہے، آج ہی کے دن میرا ان سے نکاح. اچھا لیجیے دیکھیے کتنی حسین یہ بات ہے کہ 14 جون آج ہے، جو ہم نے بالکل ہمارے ذہن میں تو بالکل نہیں تھا. یہ تو آپ نے ہمیں 1970 میں، اور آج ہم نے یہ سوچا اتفاقاً یہ بات ہے کہ انتظام حسین صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے اور یاد کیا جائے. یہ میرا بہت اچھا آپ نے مجھے بتایا. 13 سال میری ان کے ساتھ اچھی یاد ہے. بیسٹ ہسبینڈ، بیسٹ بردر، بیسٹ سن. دنیا کی کہتے نا جو میرے فادر نے کہتے تھے یہ فرشتہ تھا جو میرے گھر میں آیا. کیا نام حسین صاحب جو میرے ڈاکٹر نام حسین صاحب جو میرے سسر میرے پاپا بھی ہوتے. جی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فرشتہ جو میرے گھر میں. ماشاءاللہ یہ والدین کا سوچنا ہے کہ دیکھیں بچہ اگر ایسا ہو جسے فرشتہ والدین کہہ رہے ہیں تو وہ ماں باپ کے ساتھ بھی کس انداز سے وہ حق ادا کیا. بہن بھائی، ماں باپ، رشتے دار، دوست احباب، فوج، یونیفارم تو ان کی پہچان بن گئی تھی. پہچان کہتے ہیں ان کا جو ڈیڈیکیشن تھا وہ پہلے مجھ سے شادی کے بعد جو کہتے ہیں نا، کوئی تو کہتا ہے کہ شادی کے گھونگھٹ اٹھا کے کچھ کہتا ہے. وہ شخص نے مجھ سے ایک بات کہی کہ دیکھو نرگس میں فوجی ہوں، دیش پہلے آتا ہے. کیا بات ہے. بہت جگہوں پہ تمہیں لگے گا کہ دیش میرے لیے پہلے ہے. پھر تم. میں نے یونیفارم پہنی ہے، یہ ذمہ داری میری سب سے. میرے پہ دیکھیے یہ ہوتا ہے یہ جذبہ. ہم اسی کو تو میں شروع میں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آئے ہیں ایئر فورس میں تو پوری طرح سے یہ ذہن میں ہے کہ ہمیں اپنے لیے سب سے آگے ہمارا دیش ہے. ہم دیش کی رکشا ہمارے لیے سب سے پہلے ہے. پہلے سپاہی ہیں، بعد میں باقی رشتے ہیں. یہ ان کا کہنا تھا. انہوں نے آپ سے بھی یہ بات، وہ ان کا جو الفاظ تھے نا وہ دماغ میں میرے بیٹھے کہ میں سپاہی کی بیوی ہوں، فوجی کی پتنی ہوں، فوجی کی وائف ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو خوش رکھوں، ان کو سکون رہے مجھ سے. گھر کو جنت بنانا. بہت اچھا پیغام دے دیا آپ نے. یہ اپنے گھر کو جنت بنانا، ان کو زندگی میں سکون رہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ اپنی ڈیوٹیز کو پورا کر سکیں. تو شادی کے بعد میں نے آپ سے کہتا ریزولوشن لیتا ہے انسان، آپ قسم کھاتے ہیں یا اپنے آپ سے کہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ میں دیش کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے اتنا زیادہ. تو وہ ایک اچھا شوہر بھی ہوا اور میں نے اس کو اس سال کیا. آج بھی 40 سال ہوئے مجھے، آج بھی ان کے نام پہ مجھے پڑھا رہے ہیں. بے شک آپ نے جو جس زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے اس کے بعد، کیونکہ یقیناً ایک اتنا بڑا صدمہ آپ کے لیے تھا. لیکن 13 سال دیکھیں ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ فورس میں ہوتے ہیں وہ ان کے جو بیویاں ہوتی ہیں اکثر وہ خوف اور دہشت میں رہتی ہیں کہ پتہ نہیں کہاں ان کی ڈیوٹی لگ جائے اور کہاں کوئی ایسا حملہ ہو جائے، حادثہ ہو جائے جس کا وہ نقصان اٹھانا پڑ جائے.
لیکن آپ نے جو ابھی ایک بات کہی بہت اچھی بات کہی کہ آپ نے فخر محسوس کیا میں کہ ایک ایسی فوجی کی بیوی ہوں کہ اگر کہیں دیش کی خاطر انہیں کہیں ایسے موقع پہ جانا بھی پڑ جائے تو مجھے اس میں یہ فخر کی بات ہے، نہ کہ مجھے اس کا مطلب افسوس ہو۔ یہ کتنی عمدہ آپ نے میسج بھی دے دیا اور پیغام بھی دے دیا، اور انتظام صاحب اس بات سے یقیناً کتنا خوش ہوں گے اپنے حیات میں مطمئن۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میرا کام تھا کہ انہیں بالکل اب گھر میں ایک سکون عطا کرنا، کیونکہ انہیں یہ نہ ہو خوف کہ میری بیوی بچے کہیں اس فکر میں نہ رہیں کہ میں بارڈر پہ جا رہا ہوں اور کہاں ڈیوٹی لگ جائے۔ یہ تو ہوتا ہی ہے بھائی، فوج میں تو کہاں بھیج دیا جائے اس وقت۔ جی سب سے زیادہ امپورٹنٹ جی کہ شادی کے بعد یہ تو کہا کہ میں یونیفارم جی 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 دیش جی، اور دوسرا ان کا بہت پیار سے کہتے ہیں نا کہ آپ دل جیت لیتے ہیں۔ جی جی انہیں یقین تھا کہ شاید میری باتوں کو سمجھ گئی۔ دوسرا انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیوی میری ایک کمزوری ہے۔ میں نے کہا میں سوچا یونیفارم ہے کمزوری دیش کی، یہ ان سے کہا میرے ماں باپ میرے بہن۔ دیکھیے وہ رشتے بھی اپنی طرح سے کمزوری، ہاں یہی تو ہر دل عزیز انہیں جبھی کہا۔ مجھے اپنی فیملی اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے کہ تم میرے لیے بہت عزیز ہو، سب سے دنیا میں سب سے زیادہ ہو، لیکن انہوں نے وہ بھی بتا دیے کہ وہ رشتے بھی میرے لیے دیش اور میرے ماں باپ میرے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت آپ نے عجیب بات شیئر کی ہمارے ناظرین سے کہ انتظام بھائی کی کتنی بڑی بلند سوچ تھی، کتنی کہ اپنے مادر وطن یعنی اپنی وطن کے ساتھ جو محبت اور جو فرض ادا کرنا ہے وہ اپنی جگہ، اپنے والدین کے ساتھ جو محبت ہے، اپنی شریک حیات کے ساتھ جو محبت ہے وہ اپنی جگہ، اپنے بھائیوں سے جو محبت ہے، جو کنبے سے محبت ہے وہ بھی انہوں نے آپ سے شیئر کی کہ بھائی وہ بھی میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ میں نے آپ سے شروع میں کہا ناظرین کہ وہ اپنے کنبے میں ایسے رہتے تھے جیسے کھلتا ہوا پھول، ہر طرف وہ ہر آدمی ان کی کشش میں ان کی خوشبو کی طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ تو وہ یہ عظیم شخصیت ہونے کا ان کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور بہت عمدہ آپ نے یہ باتیں شیئر کی ہیں۔ ناظرین میں دیکھیں باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، یقیناً وہ ان کو یاد کرنا اور یہ ایسا ہو ہی جاتا ہے، لیکن میں باجی کی جتنی تعریف کروں اس معاملے میں بھی کم ہے، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے بہت ساری ٹی وی چینلز پر آپ کو بلایا جاتا ہے، اور اس لیے خصوصی طور پہ جب آزادی کے پروگرام کچھ ہوتے ہیں اور کچھ بہت سارے میں بھی ایک آدھ پروگرام میں نے بھی دیکھا کہ جس میں شامل رہا کہ وہ کچھ فوجی حضرات ہوتے ہیں، وہ اپنے کچھ واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور ہم ایسے موقع پر اس طرح سے بچ گئے لیکن ایسے حالات ہو گئے۔ لیکن اس موقع پر نرگس نقوی صاحبہ جو اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں تو اس سے وہ فوجی حضرات کو میں نے کہتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں حوصلہ ملا ہے، اور ہماری فیملی جو دیکھ رہی ہے انہیں آپ نے بڑا مطمئن کیا ہے اپنی گفتگو سے۔ تو یہ آپ کی گفتگو جو اس وقت آپ نے کی ہے اور انتظام صاحب کی شخصیت کی ظاہر سی بات ہے اسی کے بارے میں آپ نے بتایا ہے، اور جو آپ نے حق ادا کیا آپ نے بھی پوری طرح سے، اس کے بعد جو کچھ ان کی فکر تھی جو سوچ تھی اور جو جس طرح سے بھی وہ اپنے عزیزوں سے محبت کرتے تھے، وطن سے محبت کرتے تھے، اور ہر جگہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ وطن سے کامیاب ہونا یعنی وہ یہ دن آیا اگر تو وہ کہہ کر خوشی خوشی چلے گئے کہ ہو کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھی ہوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھی ہوں، یعنی انہوں نے وہاں پر بھی پوری طرح سے حق ادا کر دیا اور اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ اب ہمارا یہیں تک کا ہماری ڈیوٹی تھی، یہیں تک ہمیں فرض ادا کرنا تھا، اپنے وطن کی حفاظت میں ہمیں یہیں تک رول ادا کرنا تھا۔ تو انہوں نے ہنسی خوشی اپنی جان نثار کر دی اپنے وطن پر، اور اپنے بچوں کے ساتھ جس طرح سے وہ پیش آتے تھے وہ بتا ہی رہی ہیں نرگس صاحبہ کہ کس انداز سے وہ اپنے والدین کا خیال، عزیزوں کا خیال کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے وہ لمحات گزارے ہیں۔ یقیناً میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین، کیونکہ نرگس صاحبہ تو خود بتائیں گی نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یوں تو ان کے شہادت کے بعد مسلسل آج تک میں دیکھتا ہوں کہ جو انڈین فورس کے اور دیگر پروگرامز ہوتے ہیں انہیں خصوصی طور سے نرگس صاحبہ کو بلایا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، کیونکہ آپ اپنے جو اس حوالے سے گفتگو کرتی ہیں تو بڑا حوصلہ عطا کرتی ہیں جو دیگر فوجی حضرات ہیں، جو ان کی فیملیز وغیرہ کو آپ مسلسل ان کے نام سے ایوارڈز ملتے رہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ باقاعدہ خوشی خوشی جاتی ہیں کہ میرے شوہر نے جو ڈیوٹی اپنی ذمہ داری کے ساتھ نبھائی ہے اس کا اعزاز مل رہا ہے، تو میں کیوں نہ لوں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح انداز سے آپ نے پرورش دی ہے، وہ جو انتظام حسین صاحب کی سوچ تھی وہ فکر آج بھی ہمیں نہال میاں میں نظر آتی ہے، صبیہ ہیں،
تو یہ اور نہال میاں کی بیگم ہے. آپ جو گھر میں بھی جو اپنی زندگی گزارتی ہیں وہ وہی فکر جو آپ نے کہا کہ انتظام صاحب اس انداز سے رہتے تھے اور یہ ان کی محبت اور یہ تو کوئی خاص ایسا واقعہ اگر آپ چاہتی ہیں انتظام صاحب نے کسی وقت آپ سے شیئر کیا ہو کہ خصوصی طور سے اس ڈیوٹی کے حوالے سے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ہم اس وطن کی خدمت کرتے کرتے ہمیں اس دنیا سے رخصت کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ اچھا انہوں نے اپنی زندگی میں کہا ہے. اچھا کیونکہ جب یہ لوگ فلائی کرتے ہیں چاہے نارمل ویدر ہو یا کوئی مشن ہو جیسے یہ نظام کی جو شہادت ہوئی دیش پر یہ آپریشن نہیں ہوتا سیاچن گلیشیر پر. ہاں یہ آپ تفصیل سے ذرا بتا دیجیے مجھے تھوڑا سا. یہ 27 سپٹمبر 1984 کو آپریشن نہیں سیاچن گلیشیر وہاں گئے ہوئے تھے. انڈین ایئر فورس اسٹیشن میں پوسٹڈ تھے ہم لوگ اور وہاں سے جہاز لے کر گئے تھے ہیلیکاپٹر. ان کے ساتھ بھی 4 لوگ تھے. 5 لوگ تھے. یہ 5 لوگ سب یہاں سب 36 35 یہ سینئر تھے جہاز کے اور یہ گئے تھے مشن پر اور وہاں سے 3 دن ہو گئے تھے. 23 کو گئے تھے. 27 کو مجھے رات میں میسج آیا تھا ان کا. جب جا رہے تھے اس رات میں نے دیکھا کئی بار اٹھے. تو 2 انسیڈنٹ ہیں میری لائف میں جن میں کہ مجھے میں کہہ سکتی ہوں کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ نرگس کو ہم کبھی بھی کسی وقت آسمان میں بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہم مشینریز کے ساتھ ہیں, ہم کس مشن کے ساتھ ہیں. ہم جب باہر آسمان پہ اٹھتے تو کچھ نہیں پتا ہمیں کیا ہو جائے. اس لیے تم ہر وقت تیار ہو. تو جب بچے تھے روتے تھے میرے نہال سبیا چھوٹے چھوٹے تھے. میرا بیٹا سبیا 4 سال کی تھا, بیٹا بیٹی میری 8 سال کی تھی. تو وہ جرنی میری 13 سال کی جو تھی بہت اچھی ان کے ساتھ بہت خوبصورت. ان کی زندگی کا تو وہ آ کے نا بچوں میں زیادہ بن جاتے تھے. تو میں سے کہتی تھی کہ آپ اتنا بچوں میں لگے رہتے کہ آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, سوتے بھی نہیں ہیں رات کو زیادہ, بچوں کی بھی آپ کو دیکھتے رہتے لگے رہتے. کہتے ہیں بیوی میں اس لیے نرگس مجھے اس لیے لگتا ہے کہ جب کون سا دن میرا لاسٹ ہوتا ہے تو اس لیے تم ایک فوجی کی پتنی ہو. ہم دیش کے لیے ہر کنڈیشن ہر ماحول میں ہر انوائرمنٹ میں ہمیں کرنا پڑتا ہے کام. اور دیکھو تمہیں بہادر بننا چاہیے. مجھے پتا ہے کہ جب میں فلائٹ پہ جاتا ہوں باہر جاتا ہوں تو اوپر اپنی ڈیوٹی پر تو یہ بچے روتے ہیں پریشان کرتے ہیں. تو میں میکسیمم ٹائم جو بیسٹ ٹائم میں ان کے ساتھ بنانا چاہتا ہوں. تو میں گھبراتی تو نہیں تھی لیکن دل اندر سے لگتا تھا کہ یہ بالکل میں کوئی لیکن وہی حوصلہ دیتے تھے کہ ارے میں تو مذاق میں بتاتا ہوں کہ تمہیں مینٹلی تیار رہنا چاہیے. ہوگا کچھ بھی نہیں مجھے. ہزاروں پائلٹ زندہ ہیں, دنیا اسی پہ چل رہی ہے, دیش کی سیوا میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. تو تمہیں میں صرف ریئلٹی بتاتا ہوں کہ تمہیں ہونا پڑے گا کہ ہم لوگ ایک ذمہ داری کا کام ہے کسی. تو یہ ایک بار بریلی میں تھے وہاں سے آنے کے بعد ایک دم سے بچوں کو آئے گھر میں بچوں کو گود بٹھا کر رونے لگے. بولا کیا کیا تو بولے کیا بات ہوا کچھ نہیں, آج ہمارے مولا نے اللہ نے بچا. اچھا کچھ کافی ایسے موقع آئے جس میں کچھ انہیں محسوس ہوا کہ شاید ہم تو میں نے کہا کہ ارے آپ تو روزی خطروں کے کھلاڑی ہیں, آپ بھائی آسمان میں جاتے ہیں تو کھلاڑی ہو کس کس مشن پہ اسے پہاڑوں پہ ہر سیکٹر میں فلڈ میں اس میں ہوتے ہیں کلیمٹیز جو پرابلمس آتی ہیں ہوا میں رہنا ہے اور کیسا جاتے تھے یہ لوگ ہم بتاتے تھے یہ لوگ کی ذمہ داری کی کبھی نہیں بتایا یہ پتا تھا کہاں جا رہے ہیں کس مشن میں جا رہے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ کبھی نہیں. ہم ان کے ایک دوسرے سے لیڈیز سے یا کالونی میں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ کرنے گئے ہیں اچھا یہاں گئے ہیں تو وی یوزڈ ٹو کم تو ایک دوسرے کو بھی ہمیشہ ساتھ میں ہوتے تو ہم ایک دوسرے سے بات بھی کرتے رہتے ہیں. فوجی کالونی میں سیکورٹی کا پتہ چلتا ہے جس لائک سسٹر اور مطلب کی طرح ایک دوسرے سے ملنا ملتا ہے پتہ چلنا ہوگا. تو کئی بار لگا مجھے کہ وہ ایموشن ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں ارے فوجی کی پتنی ہے فوجی کی پتنی ہے بہادر ہے تم ہی تو ہو جو آج میں کر رہا ہوں تمہاری ہمت بھی جیسے تمہیں کر رہا. اور پھر کہا کہ میں جس میں نے مولا کا نام لیا تو میں یہ ان کا یقین تھا بڑا مولائی اور بڑے عقیدے کے کہتے ہیں نا.
تو اور یہ جو مشن تھا جس میں گئے 7 سپٹمبر 1984 ہندن ایئر فورس اسٹیشن پہ پوسٹ کیا. وہاں سے جب گئے تو میں دیکھی کافی مجھ سے پوچھ رہے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم بہت چھوٹی ہو, تم یہاں ہو, بیوٹیفل ہو, نرگس گورنمنٹ بتائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں کہا آپ کیسی باتیں کرنے آ رہے ہیں, اس بار جا رہے ہیں. کہ نہیں میں کہہ نہیں رہا, میں تمہیں اسٹرانگ بنا کہ بی پریپیئر فار, تمہارے کو پتہ چلنا چاہیے کوئی بھی کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے. اور تم پائلٹ کی بیوی ہو, فوج کی بیوی ہو, تم وداؤٹ یونیفارم سو گے. یہ ورڈ اچھی لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ بات کہی, یہ کہا تھا جو چھوڑ جائے جو آپ کو ظاہر سی بات ہے وہ آخری الفاظ تو آپ کے دلوں میں وداؤٹ یونیفارم سولجر ہو. نہیں آپ نے پورا حق ادا کیا اس بات کا. وہ میں نے اپنی زندگی کا جیسے کہتے ہیں ریزولوشن جیسے ہوتا ہے کہ یہ وہ مجھ سے کہہ گئے وداؤٹ یونیفارم سولجر. اب میری ذمہ داری ہے کہ یونیفارم انہوں نے پہنی, دیش کو جان انہوں نے دی, واپس آ سکتے تھے, جہاز لے کر کیپٹن تھے جہاز کے, لیکن نہیں, اپنی ڈیوٹی پوری کی, اس مشن کو کمپلیٹ کیا, آپریشن مینگل کو, اور زندہ نہیں آیا, جھنڈے میں جھنڈے میں آئے. اچھا وہ آپریشن تو کامیاب ہو گیا تھا نا, یہ تو لاسٹ ٹائم ایک دم سے پھر یہ اسی کے بعد پوری دنیا کو پتہ چلا 84 کے ان فلائنگس کے جو کہ فوج کے اپنے مشن ہیں کہ اسی کے بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بارڈرز پر, ہمالیاز پر, چھپ چھپ کر جو یہ ہم لوگ کا تو پتہ نہیں چلتا ہے, اور یہ ہم ذکر بھی نہیں کرتے. ذکر بھی نہیں کرتے گورنمنٹ کی پتہ نہیں اس سائڈ سے ہو رہا کدھر سے ہو رہا, تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنا دیش کے لیکن اپنی دیش پہ انہوں نے جا کے بھی اس ینگ ایج میں 1945 بورن 27 1984 کو میں 36 سال کی اس فاؤنڈیشن. اچھا یہ بھی تو ہے بھائی کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ وہ مولائی تھے بہت زیادہ, اور مولا کا ذکر اور یہ ان کی زندگی کا جو اتنا ہی پیریڈ انہوں نے جاب کی, یہ بھی کہتے ہی تھے کہ مولا نے مجھے اس وقت بچا لیا. اور جیسے ایسے حالات ہوتے ہیں کیونکہ جب ہوا میں آدمی رہتا ہے اور ایسی وہ بھی فورس میں, ایئر فورس میں, تو اس میں تو کیسے کتنے آپ نے جیسا ذکر کیا کہ موسم بدل گیا اور آندھی طوفان آ گیا اور کہاں آئے, لیکن وہ بچایا کیسے. لیکن مولا نے بھی چاہا کہ میں تمہیں ایسے موقع پر یہ شہادت تمہیں اپنے وطن کی خاطر شہادت ہوگی, لیکن تمہیں شہادت ان ایام میں نصیب ہوگی جب وہ کبھی دلی سے بریلی جاتے تھے تو وہ روڈ ہوتا تھا لوہا کا, اس کے لیے یہ کبھی کرتے تھے. تو یہ مطلب جب فلائی کرتے تھے تو ایک آدھ چکر لوہا پہ لگا کے بریلی, تو کہتے تھے پتا آج میں اپنے دادا کو سلام کر کے اچھا ہیلی کاپٹر ادھر سے دادا کو سلام. میں نے ہم لوگوں اپنے دادا کو سلام کیا کہ کیا خوش نصیبی ہماری کہ ہم شاہ شرف الدین اولاد ہے, اور انہیں سلام کرتے ہوئے کئی بار وہ امروہہ آئے کسی وی آئی پیز کو لے کر, ایک دو بار آئے وی آئی پیز کو لے کر امروہہ ہیلی کاپٹر لے کر جو ہندو کالج ہے اس کے میدان میں جا رہا ہے. تو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ آج میں اپنے شہر امروہہ میں جو میرا خاندانی شہر اپنا وطن ہے, بھلے وہ پیدا متھرا میں ہوئے کیونکہ ان کے فادر انجینئر تھے, وہ متھرا میں لیکن ان کی پڑھائی کرتا ہے امروہہ میں ریٹائرڈ ہوتی وہیں سے, لیکن وہی خاندان اور دادی جی کی. تو میرے فادر نے کہا کہ وہ فرم بلیور تھا, اور پہلی محرم میں نے اسے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں, ہمارے نظر ہوتی ہے 3 محرم کی, تو ہم نے کہا کہ میں نے کہا آپ جا رہے ہیں تو میل ڈومینیٹنگ نظر ہوتی ہے کہ باہر جائیے چائے پلائیے. یہاں 4 سال کا ہے احترام, میرا جو دیور ہے لکھنؤ میں تھا, میرے دیور جی جو آسٹریلیا میں, تو ہم کے پاپا ایران گئے ہوئے ہیں, زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں. تو میں نے اسے پوچھا کہ کون کرے گا یہ, تو ایک جواب انہوں نے مجھے کہا ٹیلی فون پر کہ نرگس مولا کی نظر ہے, مولا جسے چاہیں گے اپنے کریں, لیکن میں تم سے وعدہ کر رہی ہوں, وعدہ کہ میں علموں سے پہلے آؤں گا, میاں سے پہلے آؤں گا, علموں سے پہلے آؤں گا, یہ میں تم سے پہلے نظر سے پہلے آ جاؤں گا. سلیم آئے, نظر سے آدھا گھنٹہ پہلے آئے, لیکن پوری فوج کے ساتھ آیا, کتنی پورا امروہہ فوج سے بھرا ہوتا تھا, اور کس رنگ میں آئے. نظر ان کے آنے کے بعد بھی میرے ساس سسر بھی آ گئے, 4 سسر 1 گھنٹہ پہلے, وہ بہت بڑی لمبی کہانی.
میں ہی لیکن وہ واقعات بڑے امپورٹنٹ ہیں جو کیونکہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے جی کہ ان کے فادر نے فوت کے ساتھ جب نماز سنا ہے جی جو آپ نے بات کی اس کا سے جی کہ یہ کس ڈاکٹر انعام حسین صاحب نے ایسے بہادر باپ کا بیٹا تھا جی جی انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ جاتی جو فرض اگر میں دعا کا شکر کی نماز پڑھ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا دیش کا دیکھیے کتنی بڑی بات ہے وہ یہ ہے یہ دیکھیں مولا کا چاہنے والا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے اور وطن سے محبت میں شہید ہوئے ہیں تو اس کی کہنا شبہ ہے میں تو ابھی جاتی ہوں جی 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 اطلاع ہم جی 40 سالوں میں بیٹا سلیم 40 years is a long period جی 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 40 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے پل پل مر کی جی اور کہتے ہیں نا کہ مجھے انہوں نے کی دعاؤں سے میرے بزرگوں کی دعاؤں سے میرے ماں باپ میرے ساس سسر میرے رشتے دار میرے چاہنے والے میرے دوست احباب فوج کا جو رول رہا ہے میرے ساتھ مسز قطری والا اشا قطری کا نام تھا تو انہوں نے اور مسز سینڈر یہ گروپ کا مسز یہ ماشا پشتوں میں مسز نشتر ہے اور جتنے فوجی میرے فرینڈ تھے اس میں کچھ یہ مارشل بن چکے ہیں 40 سال میں سب ریٹائر ہو گئے ہیں ان کے ساتھی سب تو ایک ورڈ انہوں نے اطلاع کے ایک ورڈ انہوں نے اسے کہا ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے لیکن تم سے ایک بات تم بیچاری نہیں ہاں ارے کیا سلیم وہ میں کبھی جملے نہیں بول سکتی کہ تم بیچاری نہیں ہو تم جو سامنے کھاتا ان لوگوں نے کہا تم بیچاری تم جو کرو گی وہ کرو گی اپنے بچوں کو اپنا پالو گی اور ہم تمہارے ساتھ ہیں دیکھیے یہ ہم نظر رکھیں گے بڑی سپورٹ ملی آپ کو یہ پوری طرح ہم نظر رکھیں گے تمہارے اوپر تمہارے ساتھ کیا ہو تم کہاں ہو کیا کر رہے ہو نقوی کے بچے کہاں ہیں اور سلیم آج 40 سالوں میں نقوی نہیں ہے 40 years کی جرنی ہے 40 سال میں ہر ان کا ساتھی جو مجھے ملا نہیں ملا جو میں جس سے میں پہلی بار ملتی ہوں ہر شخص مجھے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم کیسے فکر کرتا بیچارہ نہیں بناتے کیا بات تعریف کرتے تم نے کہا ارے نہیں میں تو اکثر سنتا رہتا ہوں بلکہ آپ کے منہ پر نہیں ہے بلکہ یہ بات تو عام طور پر آپ کے اس میں یہ اور میں چینل پر بھی دیکھ رہا تھا اس دن کون سا ٹی وی چینل تھا میں نام کہہ لوں وہ بھی یہی ذکر تھا کہ جو فوجی حضرات بیٹھے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے جس ہمت کے ساتھ اور پھر جب اسی طرح سے آپ کو ماحول ملا جو آپ نے اعتراف کیا کہ دیگر آفیسر حضرات کی جو لوگوں نے جو سپورٹ کی ہے یہ بہت اس سے حوصلہ کھڑے ہو کے تم کرو میں 12 پاس کی they made a point کہ تم یہ کرو اور ہندن میں فورس اسٹیشن پہ جب کہ اجازت نہیں ملتی ہسبینڈ کی انہوں نے مجھے 2 سال گھر ریٹین کیا کہ تم یہاں سے BA کر کے نکلو اور جلوائی ہوئے ہیں نوئیڈا میں آؤٹ آف ٹرن گھر دلوایا آؤٹ آف ٹرن گھر دلوایا اور جتنے بھی لوگوں کو معلوم تھا کہ میں ایک سیکٹر جلوائی بہار میں آ گئی وہاں رہنی بچوں کے ساتھ تو کوئی دلی اگر ایک دن کو بھی آیا نہ فوجی ہے دوست ان کا یونٹ کا ساتھی کمانڈر یا ان کے کولیگ پائلٹس یا ان کے فرینڈس فوجی وہ چاہے آدھے گھنٹے کو آئیں گے وہ ملنے ضرور آتی تھی کہ نقوی کے بچے اور نرگس کے ساتھ دیکھیے یہ ہے یہ جو جذبہ فیملی سب کے پیاری ہوتی جی جی بھائی میرے ساتھ جو میری فیملی میری ممی صاحب ان کی تو میں جی جی وہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن یہ جو بھائی ان سے رشتہ خونی رشتہ نہیں ہے اور یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ناظرین ابھی نرگس صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے جو جس اپنے خنبے میں جس طرح سے رہتے تھے اپنے خاندان میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھائی بہن کے ساتھ اپنی بچوں کے ساتھ وہ تو ہے ہی جس کا میں نے بھی ابھی آپ سے ذکر کیا لیکن ابھی جو آپ نے بتایا کہ جو ان کے یار دوست اور جو ان کے کولیگ تھے یہ لوگ تھے ان لوگوں میں بھی اس انداز سے ہی رہتے تھے جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا تو وہ روشنی جہاں امروہہ میں اپنے کنبے میں دکھائی دیتی تھی وہی روشنی وہ اپنے اس کیمپ میں بھی دکھائی دیتی تھی ان کے جہاں پر وہ جاب کر رہے تھے یہ آپ نے جو بات شیئر کی اور یہی وجہ ہے کہ پورے ان لوگوں نے آپ کے جو فوج کے دیگر ساتھی تھے انہوں نے پورا وہ ادا کیا اور آپ کا اتنا خیال رکھا اور آپ کو جو ایک جملہ آپ نے جو بڑا امپورٹنٹ کہا کہ انہوں نے کہا کہ تم بیچاری نہیں ہو اس سے بڑا ہمت اور بڑا حوصلہ ملا اور ہم تمہارے ساتھ ہیں
اور ساتھ نظر دیا رکھیں گے، بالکل ہم تو نظر رکھیں گے لیکن کرنا تم نے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیں، اور آپ نے پوری طرح سے اس کو ذمہ داری کو نبھایا. اور آج ہم پوری یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ناظرین کے انتظام حسین صاحب کی روح بہت خوش ہوگی کہ میں نے شہادت تو پائی اپنے وطن کی خاطر، اور وہ بھی رتبہ ملا انہیں، جیسا میں نے ذکر کیا کہ ان کی شہادت کے بعد وہ جلوس عزا میں جیسا ان کو آخری سفر رہا، اور یقیناً وہ خلد میں ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ میری شریک حیات نے بھی کس خوبصورت انداز سے اپنی ذمہ داری نبھائی، میرے ساتھیوں نے کتنے اچھے انداز سے ذمہ داری نبھائی، میرے عزیزوں نے کتنا مجھے یاد کس انداز سے مس کیا. اور وہ اپنے ان نونہالوں جو میں دیکھتا ہوں آپ کے جو بچے ماشاءاللہ ان کے اندر وہ دکھائی دیتے ہیں، وہ یہی ان کا خون اور ان کا مزاج آج بھی آپ کے بچوں میں جو دکھائی دیتا ہے وہ آپ کی تربیت کا اثر ہے. ہم بہرحال اس کا آپ کی جتنی بھی مبارکباد ایک لفظ میں کہنا چاہوں گا اس وقت، تو مبارکباد دینی چاہیے آپ کو کہ آپ نے جس حوصلے کے ساتھ وہ زندگی کا سفر، وہ 13 سال اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے جو انتظام حسین صاحب کے ساتھ گزارے، لیکن اس سے جو آپ نے حاصل کیا وہ یہ 40 سال کا عرصہ ہے جو آپ نے گزارا ہے. یہ ایک میسج ہے ہمارے تمام ان دیکھنے والوں کے لیے کہ دیکھیں کس انداز سے حوصلے کے ساتھ اور کس ہمت کے ساتھ آدمی اگر صحیح راہ پر ہے تو اپنی زندگی کو خوبصورت انداز سے گزار سکتا ہے. ناظرین وقت ایسے تیزی سے گزر رہا ہے کہ میں جی تو ہی چاہ رہا تھا کہ بہت ساری باتیں اور بھی میں آپ سے کروں گا، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا ایک پروگرام کا بھی وقت کا بھی ایک ہم گھڑی کی سوئی پہ بھی نظر رہتی ہے کہ اس وقت کے اندر ہمیں گفتگو کو سمیٹنی بھی ہے. آخر میں ذرا سا میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس وقت جو فوج میں لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کی فیملیز اگر یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہی ہیں کہ شخصیت انتظام حسین نقوی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے یہ پروگرام آ رہا ہے، اور ان کی شریک حیات، ان کی بیگم، ان کی وائف اس وقت ہم سے مخاطب ہیں، انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں اپنے کس طرح سے زندگی گزاریں جو آپ نے اپنے شوہر سے حاصل کیا ہے، آپ انہیں پیغام کی صورت میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ کے ہسبینڈ چلے جاتے ہیں یا ہیں زندہ ہیں یا بزرگ گھر سے چلے جاتے ہیں، ہاں گھر سے ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کے یا بچے ہیں، آپ کے فوجیوں کے بچے بھی جاتے ہیں، ایک کامن مین کے بچے بھی جاتے ہیں فوج میں. فوج میں جانے کا خوش نصیب ہے جو فوج میں جائے گا، جو دیش کی سیوا میں کرے گا. اس سے بڑی عبادت کچھ ہے ہی نہیں. دیش بھکتی، دیش سیوا، دیش پیار، دیش محبت سب سے بڑا. تو یہ جو جذبہ ہے، کیونکہ جب آپ کو دیش سے پیار ہے، اس کی مٹی سے پیار ہے، تو اس کے لوگوں سے کتنا پیار ہونا چاہیے، اس سے بھی زیادہ، چاہے کسی بھی مذہب کا ہے. ہم سب پیار محبت کی جذبے سے ہم اپنے ملک کی صرف فوجی بن کے نہیں کر سکتے، کامن مین بھی جو میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ کامن مین بھی جو اپنی انڈیا کا، بھارت کا، ہندوستان کا. مجھے تو ایسا احساس ہوا ہے 40 سال میں کہ میں پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ دیش نے جو مجھے پیار دیا ہے، دیش واسیوں نے جو مجھے پیار دیا ہے، کامن مین نے. تو میں سلام کرتی ہوں سب کو، سلوٹ کرتی ہوں سب کو کہ تم سب نے پیار نہ دیا ہوتا تو میں 40 سال یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کرتی. کیا ہوتا ہے آپ نے پورا میسج؟ یہ ہے میرا دیش، یہ ہے میرا ملک، یہ ہے میری فوج، یہ ہے میرے رشتے دار کہ بیچارہ مجھے نہیں بنایا، میری عزت کی، مجھے بتایا کہ تم کون ہو، تم ریسپیکٹیبل ایک ایسی لیڈی ہو جس نے دیش کے، جس کے شوہر نے دیش میں جان دی اور اس میں سامان پایا. تم کچھ کر کے دکھا رہی ہو، تم اس میں دکھا. دیش کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے خاص کر میں لیڈیز کے لیے کہوں گی کہ مشکلیں تو آتی ہیں، مشکلیں تو ہونی بھی چاہیے. ہماری ہسٹری بتاتی ہے دنیا کی، مشکلیں جو جھیل جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. کیا اس میں نگیٹو نہیں ہونا چاہیے، بہت اچھی دکھ نہیں ہونا چاہیے. دکھ تو بہت پرسنل ہے، یہ آپ کا نصیب میرا نصیب نہیں کہہ سکتے. آپ اسے نکلیں کیسے، یہ آپ کا نصیب ہے. کیا یقین کرتے. تو میں بہت ایموشنل ہو جاتی ہوں، لیکن میں اپنے بچوں سے بھی، میری بہو ہے، میری بیٹی ہے، میرے رشتے دار، میرے بھتیجے، میرے نندے، سب میرے کو ایک ہی بات کہتی ہے، مجھے میری
فرینڈس خاص کر جو میری فوجی فرینڈس ہیں یا میری ورکنگ کلیگ فرینڈس ہیں بزنس کی اور میری ٹیچنگ لائن کی جو رہی ہیں، میں نے ان سب سے ایک ہی بات کہی ہے کہ یہ آج جو نرگس ہے اس وقت تمہاری بنائی ہے. تم نے مجھے یقین کیا، مجھے بھروسہ دیا اور مجھے بیچارہ کبھی نہیں احساس ہوا. کیا بات، واہ واہ واہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے، کیا بات ہے. میں سلیم اس بات کو تمہارے ذریعے سے کہوں گی کہ ہمارے کسی بھی سماج کو بنانے میں، کسی بھی دیش کو بنانے میں وہ عورت کا. میں جب باہر نکلی تھی تو میں نے ایک دن بیٹھ کے اپنی ناری شکتی جس کو ہم کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں ناری شکتی ویر ناری کہتے ہیں، فوج میں ویر ناری کہتے ہیں. میری جیسی مہیلا کو جس کے ہسبینڈ نے دیش میں کام کیا اس کو ویر ناری کہتے ہیں. تو ہم لوگ ایسی میٹنگ میں تھے تو میں نے ان سے کہا تھا میں جب باہر نکلی تھی یہ سوچ کے نکلی تھی کہ میں 4 مرد آدمیوں کی عزت لے کے باہر نکلوں. میرے سسر نے مجھے یقین کیا تم کام کرو، تو میں نے اپنی انگلی نہیں اٹھائی. میرے شوہر نے مجھے زمین اکیلا چھوڑا، میں نے ان کی عزت کے لیے ایک جنگ لڑی. میرے فادر کہیں بھی میں پہچانی جاتی ہوں اس میں پہچانی کس کی بہو ہے، کس کا انعام حسین صاحب، کس کی بیوی ہے انتظام حسین صاحب، شہید اسکول انتظام حسین صاحب کی، کہاں کی بیٹی ہے ارمان علی. آپ کیا پہچانی جاتی ہوں میں کس کی ماں ہوں، کون ہے علی نہال آپ کی ماں ہے. 4 آدمیوں کی عزت، اور کوئی میں اپنے آپ کو کمزور سمجھ کے کوئی بھی چیز میں سماج کی انیتھیکل ایکسیپٹینس نہیں میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں چپ ہو کے اپنا راستہ میں بدل دوں گی. میں کسی کو ہرٹ نہیں کروں گی، راستہ بدل کے اپنے قوم کا، اپنے دیش کا، اپنی ناری شکتی کا، اپنی ویر ناری کا، اپنی عورت ہونے کا، اپنی ماں ہونے کا، بہن بیٹی ہونے کا، بہو ہونے کا. بہت اچھا، واہ 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 واہ. دیکھیے ناظرین کتنا عمدہ بات کہی. ایک بہت اچھی بہو، بہت اچھی بیٹی اور بہت اچھی شریک حیات تو رہی نرگس صاحبہ، بہت اچھی ماں کے رول میں بھی آپ نے پورا فرض ادا کیا. ہم جتنی بھی تعریف کریں کم ہی کم ہے. لیکن ایک بات اور مجھے اس وقت ذہن میں آئی جو بہت ضروری تھی آپ سے پوچھنا. انتظام صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، شہادت پا لیتے ہیں، تو آپ نے کچھ ایسے مقامات فوج نے کچھ ان کو آنر میں، کچھ ان کی یاد میں کہیں کچھ بنوایا یا کچھ کام کیے ایسے جو انہیں آگے آنے والی نسل بھی انہیں اسے دیکھ کر انہیں یاد کر سکے؟ ذرا سا اس کا بتائیں. صحیح کہا جی، یہ ہونا چاہیے جی، اور یہ ہونا چاہیے، ہونا تھا بہت جی. کیونکہ جب آپ اگلی نسل کو کچھ ایگزامپل سیٹ کریں گے تبھی آپ دیش بھکتی اور آپ کے کریکٹر بھی ڈیولپمنٹ جی جی. اور جو آپ کی کریکٹر بنتی ہے ایگزامپل سے بھی بچوں کی، تبھی تو پہلے اسٹوریز اور یہ سب سنائی جاتی تھی، کتابیں لکھی جاتی تھی تو بچے اس کو پڑھتے تھے تبھی. تو آج کی ڈیٹ میں میں کہہ سکتی ہوں انتظام حسین نقوی کو جب ملائم سنگھ یادو تھے ڈیفینس منسٹر، انہوں نے اس وقت ان کے نام کا اسٹیڈیم امروہہ دیا تھا، شہید انتظام حسین اسٹیڈیم. یہ ہے 2006 کی بات. اچھا، 18 سال. تو وہ 2006 کے بعد گورنمنٹ بدلتی رہی، آتی رہی، زمین ملتی رہی، کینسل ہوتی رہی. لیکن میں نے ابھی سنا ہے، میں نے محنت بہت کیا لکھنؤ گئی میں، اس بیچ میں کئی گورنمنٹ آتی رہی، میں ان کو اپروچ کرتی رہی. ابھی بن کے تیار ہو گیا، بس کا ادھاٹن ہوا ہے، اسٹیڈیم تیار ہو گیا. سنا میں اس کی پلیٹ لگنی رہے گی، جیسے کہا جائے کے نام کا. امید رکھتے ہیں کہ اس نسل کو جو میں کہتی ہوں کہ 18 سال میں کتنی بچے ہمارے ٹیلنٹ اس میں کچھ بن کے نکل سکتے تھے، دیش کا نام کر سکتے تھے، جو کہ نہیں کر پائے. لیکن جو کہتے ہیں نا اوپر والے کو جو منظور ہے. لیکن ایک کام کا ایک بار آپ نے آغاز آج سے 18 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. وہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا کہ ایک دم سے یہ کام ہو جائے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں صاحبہ کہ ہم نے دیکھا پچھلے دنوں اخبارات بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے نام سے دیگر ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں یا ان کے نام سے کچھ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں
یہ سلسلہ جو جاری ہے اس میں بھی آپ ماشاءاللہ پوری طرح سے کوشش کرتی ہیں کہ انتظام صاحب کو یاد کرتے رہیں. ان کے نام کی ٹرافی دی جاتی ہے پروگراموں میں. تو یہ جو سوسائٹیز یاد کرتی ہیں اور اس طرح سے یہ سلسلہ جاری رکھنے میں یہ اپنی جگہ ان کا حق تھا، اور یہ بہرحال آپ اس سے مطمئن ہیں کہ انہیں اس انداز سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ کافی بچوں میں آنے والی جنریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جی کہ دیش سب سے پہلے جی اپنا خاندانی وراثت کو بھی لے کے چلنا ہے، اس سے ہمیں نہیں بھٹکنا ہے، وہی ہماری پہچان ہے. اور دوسری چیز جو میں بات کرتی ہوں، گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت کیا، ان کے نام کی سڑک بھی امروہہ میں بنائی جی ان کے نام کی. اور ابھی پچھلے دنوں تو بہت زیادہ میں امروہہ کے لیے خاص کر کہہ سکتی ہوں، یہاں نوئیڈا میں بھی شہید اسمارک ہے. شہید اسمارک ہے نوئیڈا میں، وہ بھی میں سیکٹر 29 میں. اور میں کیونکہ جلوائیو میں سیکٹر 21 میں رہتی ہوں نوئیڈا میں 40 سال سے، انڈن سے وہیں یہاں آ گئی تھی. تو ان کے نام کی امروہہ کی سڑک ابھی اسٹیڈیم اپگریڈ ہو جائے یقیناً، اور یہ جنریشن اس میں کھیل پائے اور میری زندگی بھی ہو جائے. بہت اچھا. یہ دیکھیں آپ کا بھی یہ سوچنا ہے کہ انتظام صاحب کے نام سے بہرحال شہید اسمارک جو یہاں پر ہے نوئیڈا میں وہ ہے، یا پھر امروہہ میں بھی انتظام حسین روڈ جو ہے وہ بننا، یا پھر اب یہ اسٹیڈیم کا بھی سلسلہ، یہ آنے والی نسل کے لیے بڑا ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اگر وطن کے لیے اپنی جان دی ہے، اپنے وطن کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دی ہے، اپنی پوری طرح ذمہ داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے، تو ہمیں وطن کے لوگوں نے بھی ہمیں یاد رکھا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے اور یاد رکھا جاتا ہے. ہم فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ ملک کا ہر بندہ، ہر دیش واسی اس پر فخر محسوس کرتا ہے جو ان جوانوں پر کہ جنہوں نے اپنی دیش کی رکشا میں اپنی جان دی ہے، اپنی دیش کی حفاظت میں اپنی جان دی ہے. اور اس میں خصوصی طور سے ہم اس وقت سید انتظام حسین نقوی صاحب کا ہی ان کے امروہہ میں نگر پالیکا میں جی ان کے نام کو کھود کے لکھا گیا ہے گولڈن ورڈز میں. بلیدانی شہید اسکواڈر لیڈر انتظام حسین نقوی. اچھا اچھا اچھا، یہ بھی جو وہاں کی ششی جین جی وہاں کی چیئرمین جو ہیں انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے نے ان سے کہا تھا کہ تم اس امروہہ کی بہو بیٹی ہو، تم نے جو کام کیا نا یہ آشیرواد ہے. بالکل کیونکہ یہ آپ کے ہاتھوں سے یہ شہید بلیدانی نقوی کا شہید بلیدانی وہاں انہوں نے خودوا دیا، تو شہیدوں کو یاد کیا دیش کے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کے سنسکار، آپ کے دیش پریم. بالکل بالکل بالکل. اور یہی دیش پریم بہرحال ہم تو یہ دعا بھی ہے کہ ہر دیش واسی کے دل میں وہ 40 سال میں پہلے بھی ریزیڈنسی مجھے ملی، تو پہلے بھی وہ اسی شہادت کی وجہ سے ملی. تو شہیدوں کو یاد تو کیا جاتا ہے، لیکن نقوی کے ساتھ جو یاد ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ وہ سب کا بھائی ہے، سب کا بیٹا ہے. کیا بات ہے، وہ صرف میرا نہیں ہے. ہاں، تو وہ ان کی وہ جذبہ دیش کا جو ہے یہ وہ جذبہ بھی ہے، وہ ان کا مزاج بھی کہ وہ جس سے ملتے ہیں، ہاں وہ اس انداز سے، وہ یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. اور تو اے میرے وطن کے لوگوں، ذرا آنکھ میں بھر لو پانی، جو شہید ہوئے ہیں ان کی ذرا یاد کرو قربانی. اسی نظریے کو رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے، اسی خیال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت ہم نے یہ چاہا کہ شہید انتظام حسین نقوی صاحب کو یاد کیا جائے، ان کی شہادت کو یاد کیا جائے، اور ان کی جو انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنا وطن کے ساتھ جو انہوں نے انصاف کیا اور اپنی جان خوشی خوشی قربان کر دی، اس حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے ان کی شریک حیات سے. اس وقت ان کے بڑے ہونہار فرزند سید علی نہال نقوی ہمارے ساتھ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا، آپ کے پاپا، آپ کے ڈیڈی، جو بھی آپ کہتے ہوں، ان کو ہم اس وقت یاد کیا. اور بہت ساری باتیں ہم نے نرگس صاحبہ سے شیئر کی کہ وہ جو جس انداز سے انہوں نے پورا فرض ادا کیا، اپنے وطن کے ساتھ بھی اپنی پوری جان نچھاور کر دی، اور اپنے والدین اور اپنے کنبے میں بھی جس انداز سے وہ رہتے تھے. تو آپ کی ظاہر سی بات ہے بہت کم عمر رہی، تو آپ کا کیا سوچنا ہے کہ فخر ہند، فخر امروہہ، فخر قوم، فخر ملت، شہید انتظام حسین نقوی کی آپ بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں اپنے بابا کے بارے میں؟ میں تو بہت بڑا، میں اپنا ایک سوچتا ہوں کہ اللہ میاں نے مجھے اس گھر میں
ایسے ماں باپ وہ بھی پاپا جنہوں نے اس دیش پہ جان دی، مطلب انہوں نے ڈیوٹی آگے دیش تک ان کو آرڈر ملا کہ آپ کو سب کچھ چھوڑ کے اپنے دیش کے لیے آپریشن کرنے جانا ہے، اور انہوں نے امی سے یہ کہا کہ میں آؤں گا ضرور، میں آؤں گا ضرور، تم جاؤ نرگس، اور میں پہنچوں گا، اور تم تیاری کرو کیسی بھی کنڈیشن میں پہنچوں گا، اور سوچے کہ اسی دن اسی وقت پہنچنے اور ان کی ڈیڈ باڈی آنا، اور وہ ماحول گھر میں نیاز ہو رہا ہے، اور میں چھوٹا سا گھر سے چھوٹا بچہ تھا، 4 سال کا تھا میں، اور مطلب ذہن میں تو رہتا ہے، پکچر آتی ہے کہ ان کا خدا حافظ کہنا، انہوں نے شرمی سے کہا کہ میں اسکول سے آؤ کہ بچوں کو میں دکھا دوں، جھلک سی نظر آتی ہے کہ ہیلی کاپٹر جو لائے انہوں نے اشارہ کر کے وائو کیا، اور ان کو دکھا مجھے چشمہ جو پہنتے تھے وہ. لیکن آپ یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاپا نے دیش کی خاطر اپنی جان نچھاور کر دی. اس کے بعد پھر ہمیں جو اس کے بعد جو ہم نے اسٹرگل ہم نے کر کے آج ان کا نام بالکل اونچا رکھا، اس سے بڑی بات پوری طرح سے ذمہ داری آپ کی امی نے. شروع سے امی نے مجھ سے کہا تھا بیٹا تم یہ سوچو کہ کس باپ کے اولاد ہو، تم کس خاندان کے ہو، تمہیں وہ اپنے آپ کو رتبہ بھی تم ایسے نیچا نہیں کر سکتے، ان کا نام نیچا نہیں کر سکتے. بہت اچھی سوچ ہے، بہت اچھی فکر، وہی ہم آپ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں جو کچھ آپ نے ہم سے کہا کہ انتظام حسین صاحب اس وقت آپ کے اندر بول رہے ہیں، اور آپ جب مخاطب ہیں ہمارے ناظرین سے تو ہمیں یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جہاں آپ کی والدہ نے پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کو آپ کے ساتھ اپنا فرض ادا کیا، آپ کی تعلیم ہو، آپ کی یہاں تک کا سفر، اسی طرح سے آپ نے بھی پوری طرح سے اپنے بابا کے یاد میں اور پوری طرح سے جو میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر وہ اس طرح انتظام حسین صاحب کے حوالے سے جو پروگرامس ہوتے رہتے ہیں، یاد کیا جاتا رہتا ہے، تو آپ کی اس میں شرکت اور آپ کا اس میں ان کو یاد رکھنا اور ان کا وہ خون دادے سید حسین شرف الدین شاہ ولایت کی اولاد ہونے کا حق جہاں انہوں نے ادا کیا وہ آپ کی ماشاءاللہ ادا کر رہے ہیں. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں ہماری درخواست پر ہم سے کچھ گفتگو کی. تو ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کا یہ میزبان سلیم ابروہی اب آپ سے اجازت لیتا ہے. ہم شکر گزار ہیں نرگس نقوی صاحبہ کے کہ آپ سے اتنا قیمتی وقت دیا اور شہید انتظام حسین نقوی صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. ناظرین، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی.